अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, वो दूसरा जिला हमारा आजकल जारी है। जिला विहाड़ी जो है, उसकी पहली जो एमएनए की सीट थी वो हम कवर अप कर चुके हैं। उसका मैं एनालिसिस थोड़ा बहुत उसकी चीजें मैं बता चुका हूँ, जो वहां पर बुनियादी फैक्टर हो सकते हैं उस सीट के ऊपर, किस कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। आज का जो हमारा दूसरा हलका है ये जिला विहाड़ी का, ये अब नई मर्दम उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने नया नंबर दिया है उसका नाम है 157 157। पुराना ये हलका 163 भी होता था। यहाँ पर जो है दो लोग जो है उनका मुकाबला पिछले 2-3 इलेक्शन में बड़ा हुआ। अब भी वो दोनों जो कैंडिडेट हैं अब वो दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं। ये जो साजिद मेहदी साहब हैं, वो यहाँ से सैयद साजिद मेहदी साहब यहाँ पर 2013 में भी इलेक्शन में वो मुंतखब हुए थे और 2018 में भी वही मुंतखब हुए थे इस सीट के ऊपर। इनके जो मुकाबले में थे 2013 के अंदर, यहाँ पर इसहाक खाकवानी साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ज़ाहिर वो सेक्रेटरी जनरल भी थे उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उन्होंने ज़ाहिर अपने लिए ये हल्का रखा हुआ था, तो वो इस हल्के से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। लेकिन वो ये हल्का जो है वो तकरीबन 13 से 14 हजार के लीड से ये हल्का हार गए थे। यहाँ पर जो एक और बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है बिहाड़ी की, मैडम नताशा दुल्ताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो भी अच्छे खासे वोट तकरीबन 42-43 हजार वोट लेने में कामयाब हो गई थी। 2018 के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो तब्दील हुआ, जो मैंने आपको जो पिछले हल्के के बारे में बताया है कि जट फैमिली का जो वोट है वो 2-3 हल्कों तक फैला हुआ है, क्योंकि नजीर अहमद जट साहब जो है वो बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, बहुत लोगों के काम आते हैं, तो लोग उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। अब ज़ाहिर है उनकी जो बेटियां हैं वो खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी जो बेटी आयशा नज़ीर जट है, मैडम आरफा नज़ीर जट है, ये दोनों इलेक्शन लड़ती हैं। 2018 के इलेक्शन में मैंने आपको बताया जो 162 वाला हल्का था, जो पिछला हमने बात की है, जिसके ऊपर आयशा नज़ीर जट ने पीटीआई के वो कैंडिडेट से ज्यादा वोट लिए थे, 64,000 वोट लिए थे। यहाँ पर गो के आरफा नज़ीर जट ने इसहाक खाकवानी से कम वोट लिए, क्योंकि इसहाक खाकवानी के तकरीबन 55,000 वोट थे और जहाँ पर जो आरफा नज़ीर जट साहबा हैं उनके वोट की तादाद तकरीबन 28,000 के करीब थी। अब ये मेन फैक्टर रहा इसहाक खाकवानी की हार के अंदर 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि साजिद मेहदी का अगर हम 2013 से ही देखें, उनका वोट बैंक तकरीबन वही है जिसको आप कह सकते हैं अराउंड 70 और 80 के करीब। इससे ज्यादा उनका वोट बैंक है नहीं। वो इसी वोट बैंक की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। जिस तरह हर हल्के के अंदर वोटर की तादाद बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो मेहदी है साजिद मेहदी साहब, उनके वोटों की तादाद कोई ज्यादा नहीं बढ़ती। जो ज़ाहिर है यंग लोग हैं, जो पिछले दफा भी थे 18 के इलेक्शन में हमने देखा है, वो इमरान खान साहब की हिमायत के अंदर इमरान खान साहब को वोट दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो इसहाक खाकवानी की हार के ऊपर उलट ये हुआ कि आरफा नज़ीर जट साहबा इस हल्के से खड़ी हो गई और उन्होंने यहाँ पर जो है 27 से 28 हजार वोट लेकर इसहाक खाकवानी को हरा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पहली बात अगर हम करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो जट फैमिली है, इनकी तरफ से आरफा नज़ीर जट को यहाँ पर एमपीए का कैंडिडेट जो है वो बनाया जा रहा है। वो एमपीए की कैंडिडेट होगी। एमएनए की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक कोई मेन कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन मैं आपको अपने अग्नि जब हम सीट टिकट होंगी तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर टिकट लेना चाह रहे थे या जिन्होंने ली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसहाक खाकवानी ग्रुप की, ये ज़ाहिर है इसहाक खाकवानी जो है ये जहांगीर तरीन के बड़े जिसको कहते हैं दोस्त हैं, उनके साथ होते हैं हमेशा। इसी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में चले गए अभी जहांगीर तरीन के साथ, और ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू भी देते हैं। अगर आप लोग रऊफ कलासरा का प्रोग्राम सुने तो वो तो हर वक्त ही इसहाक खाकवानी को लिए बैठे हैं। लेकिन इसहाक खाकवानी के साथ प्रॉब्लम ये है, इसहाक खाकवानी के वही वोट है जो 45 से 40 हजार वोट है, वो पार्टी के साथ भी पार्टी के उलट भी।
وہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں جو اس کو 35,000 ووٹ ملتے رہے، پرسنل ووٹ ان کا اتنا ہے نہیں کہ وہ ساجد مہدی کا مقابلہ کر سکے۔ اب کیونکہ استحکام پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں، خواجہ سعد رفیق کی بھی ملاقات ہوئی ہے اس سیٹ کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کے لیے، اسحاق حقانی والی سیٹ کے اوپر، لیکن جہاں پر اگر مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، اسحاق حقانی کو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ جو ہے ٹکٹ نہیں دے گی اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو، اسحاق حقانی کو سپورٹ کرے گی، تو یہاں پر جیتے گا، پھر بھی اسحاق حقانی نہیں جیتے گا۔ دیکھیں اسحاق حقانی صاحب کا پرابلم کیا ہے، اسحاق حقانی صاحب اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے میڈیا اس میں اپنے حلقے کے اندر، وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اور اس لیے ان کے ساتھ یہ پرابلم یہی رہا ہے کہ وہ ان کو پارٹی کا تو ووٹ مل جاتا ہے، ظاہر پارٹی کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں میڈیا کے اوپر ہر جگہ کے اوپر، لیکن اپنی جو اس کا پرسنالٹی کا ووٹ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ اب تو کچھ زیادہ ہی ان کے برے حالات ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال، اسحاق حقانی کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے والا۔ اب میری اپنی یہ اطلاع یہ ہے کہ اسحاق حقانی صاحب خود جو ہے اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ انہوں نے ایک نواب نسیم صاحب ہے میرے خیال میں ان کا نام ہے، وہ ان کے اوپر بڈ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑے، ان کا نام اگر مجھے یاد ان کا نام ہے نواب نسیم احسن حقانی صاحب۔ یہ جو نواب نسیم حقانی صاحب ہے یہ ان کے ساتھ ایک ہی گروپ ہے، یہ اسی کے بندے ہیں۔ اگر اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے، ظاہر طریقے استحکام کو تو ملے گا، نون لیگ بھی اگر ایڈجسٹ کرتی ہے تو حقانیوں کا بالکل کوئی یہاں پر چانس نہیں ہے۔ یہاں پر حقانیوں کو وہی 45 سے 40,000 ووٹ ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی زیادہ ووٹ نہیں ملنے والے، یہ اب بھی طے ہے، اور یہ خود حقانیوں کو بھی پتا ہے۔ یہ اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ استحکام پارٹی اور نون لیگ مل جائے تاکہ وہ جو نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ مجھے ووٹ کرنا شروع کر دے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو کرے گا نہیں۔ یہ تو سب سے زیادہ جو اپوزیشن کی ہے عمران خان صاحب کی، وہ حقانی اور جہانگیر ترین تھے، اور انہوں نے پارٹی بھی بنا لی ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی کا ووٹ تو ان کو بالکل ملنے ہی نہیں والا۔ اب رہ جاتی ہے بات نون لیگ کا ووٹر۔ دیکھیں نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ سید مہدی حسین شاہ صاحب کو ہی ووٹ کرے گا، وہ سید مہدی ساجد صاحب جو ہیں، ساجد صاحب، اگر وہ ان کو ٹکٹ نہیں بھی دیا جاتا وہ آزاد کنٹیسٹ کریں گے، حقانی صاحب کے مقابلے میں وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے، نون لیگ کے لوگ بھی ان کو ووٹ کریں گے، کیونکہ حقانی ان کو پتہ ہے کل یہ ان کے مخالف تھے تو آج وہ کس طرح ان کو ووٹ دے دیں گے۔ باقی رہ جاتی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، یہ بات تو بہرحال ایک طے ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو پرابلم ہے، اگر وہ یہاں جٹ فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک رکھا گیا، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ان کے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا، پھر تو ساجد جو ہے مہدی صاحب، ساجد سنگھ جو ہے وہ آسانی سے حقانی کو ہرا دیں گے، وہ چاہے نون کی ٹکٹ کے اوپر ہو یا نہ ہو۔ اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے، پھر یہاں پر تھوڑا جا مسئلہ ہو جاتا ہے، 3 اگر کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا کہ کس کینڈیڈیٹ کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس سیٹ کے اوپر کمزور اگر کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ساجد کو جائے گا، مہدی ساجد کو، ٹھیک ہے جی، ساجد مہدی کو جائے گا، لیکن جو سید ساجد ہے، لیکن اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک بہتر کینڈیڈیٹ، ایک اچھا کینڈیڈیٹ یہاں پر پٹ کر دیا اور اس نے کمپین اچھی کر دی، تو پھر جو ہے ان دونوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں کے اندر میرا اپنا انالیسس یہ ہے، میں پچھلے 2-3 الیکشنوں کو یہ ڈیل کر رہا ہوں، ہینڈل کر رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ حقانی صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں میں۔ حقانی صاحب ایم این اے بڑھنے کا میٹیریل ہے ہی نہیں، ان کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ ہر حلقے کے اندر، علاقے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں 15 سے 20,000 30,000 ووٹ ان کا اپنا ہوتا ہے، مگر وہ اس کو الیکٹرل وکٹری کے اندر کنورٹ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی برادری کے اوپر وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقانی مجھے ووٹ دے، تو یہاں پر جو سید رہتے ہیں، جو جٹ رہتے ہیں اور رہتے ہیں، وہ ظاہر ہے اپنے لوگوں کو دیں گے۔ اگر آپ نے اپنے لیے یہ کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ مجھے صرف حقانی صرف مجھے ووٹ دے، تو ہر جو قوم ہے وہ پھر اپنے لیے کرائٹیریا بنا لیتی ہے
تو اس لیے خاکوانیوں کو اس حوالے سے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. خاکوانی کو صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ وہ سینیٹر بن جائے کسی طرح سے 2024 کے اندر جب سینٹ کا الیکشن ہو, یا اس سیٹ کے اوپر خاکوانی جو ہے ایم پی اے کا الیکشن لڑے ساجد مہدی کے ساتھ مل کر, پھر یہ دونوں جو ہے یہ ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہے اور آسانی سے اس سیٹ کو جیت سکتے ہیں. ورنہ یہ جو ابھی تک بات ہو رہی ہے کہ 3-4 سیٹ کے اوپر نون لیگ کمپرومائز کر رہی ہے, تو ان میں سے یہ اسحاق خاکوانی والا حلقہ بھی ہے. تو ساجد جو مہدی ہے, ساجد مہدی صاحب, ان کے ساتھ ایک تو زیادتی ہوگی, پارٹی ان کے ساتھ زیادتی کرے گی, لیکن ان کا ابھی بھی یہ خیال ہے, وہ کریں گے بھی, انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نون لیگ ایڈجسٹمنٹ کرے گی نہیں. اگر انہوں نے کہا کر بھی لیا تو ہم آزاد حیثیت میں ہمارا پینل الیکشن ضرور لڑے گا. تو اس سے ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے نون لیگ کے ووٹر کو کس طرح اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو آپ اگر ووٹ پارٹی کہے بھی صحیح, تو اس کا تو پتہ نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو پارٹی ہے, وہ کسی اور کے ساتھ بھی چلے جائے, کل ان کا الحاق ہو جائے. تو ظاہر ہے ساجد مہدی نے وہ جس طرح سے اپنے آپ کو پورٹرے کریں کہ ہم نون لیگی ہیں یا مسلم لیگی ہیں, شیر کا نشان ہمارا اگر نہیں بھی ہوگا تو ہم وہ سیٹ جیت کر میاں صاحب کو گفٹ کریں گے. تو بہرحال یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے, وہ نتاشا دولتانہ نے الیکشن پھر بھی لڑنا ہے, ان کا جو ووٹر ہے وہ بتدریج کم ہوا ہے. 13 کے الیکشن کے اندر 42-43 ہزار ووٹوں سے کم ہو کر وہ 23-24 ہزار تک آ گیا ہے. اب وہ ظاہر ہے تھوڑا شوٹ کرے گا, میرا اپنا یہ خیال ہے 35-37 ہزار تک یہ ووٹ چلا جائے گا, لیکن وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ یہاں 80-80 ہزار کے حلقے کے اوپر آ کے ٹکر کا مقابلہ دے سکے. کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ پرابلم ہے پنجاب کے اندر, تو وہ جو پرابلم ہے وہ اس حلقے کے اندر بھی ہے, نتاشا دولتانہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال اس حوالے تک جو ہے اس سیٹ کے اوپر کم سے کم یہ طے ہے کہ اسحاق خاکوانی نہیں جیت رہے, ساجد مہدی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے, اچھی پوزیشن ان کی, اور وہ جو ہے ابھی تک کے مطابق جب تک پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آتا ہم اس کے مطابق دیکھ نہیں لیتے کہ یہاں پر ٹکٹ کس کو ملتا ہے. اس وقت تک جو بڈ ہے وہ بہرحال جو ساجد مہدی صاحب ہیں, ساجد مہدی صاحب اس سیٹ کے اوپر, وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن جو ہے وہ ون کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کے خیال میں اور کوئی فیکٹرز ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہے جو ان کو مقابلہ کرا سکتا ہے, ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہے 25-30 ہزار 40 ہزار ووٹ, ان کا اپنا بھی اگر 25 سے 30 ہزار ووٹ ہو, پھر وہ 70 تک 80 تک اگر چلے جائیں, جو مقابلہ ہے پھر یہ ہو سکتا ہے. تو وہ مجھے آپ کمنٹ کر کے پلیز بتا دیں کہ کون کون سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. تھینک یو سو مچ.